خیر नासिर व मुईन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद खैर खल्क़िहि अजमईन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन सिय्यमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन। अम्मा बाद, किसी बहन ने यह सवाल भेजा है कि आखिर में एक तो दुआ किया करें, मैं मरीज़ हूँ और मेरी शिफा याबी के लिए दुआ करें और सबको कहें कि वो भी आमीन कहें। तो परवरदिगार से इल्तिजा है कि वो अपनी किबरियाई के वास्ते से इस बहन को शिफाए कामिला आजिल अता फरमाए। दूसरा मसला पूछा है कि तवाफ़ निसा किस के ऊपर वाजिब होता है। और तवाफ़ निसा जो भी उम्रे की नियत करेगा, उम्र मुफरदा की, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बेवा औरत हो, चाहे वो रंडवा मर्द हो, जो भी हो, चाहे वो शादीशुदा हो, शादीशुदा ना हो, सब के लिए तवाफ़ निसा ज़रूरी है। यानी एक अलहदा अमल है जो सब ने करना है। एक औरत कहती है मेरा शौहर ही नहीं है और शादी करने का प्रोग्राम ही नहीं, बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं भी तवाफ़ निसा करूँ, तो बिल्कुल करे। फिर दूसरा सवाल यह है कि जितने उम्रे करेंगे, हर उम्रे का अलहदा अलहदा तवाफ़ निसा है। मसलन एक बंदे ने 10 उम्रे की हैं तो 10 मरतबा उसको तवाफ़ निसा करना होगा। तीसरा मसला यह है कि कुछ बच्चे भी साथ में जा रहे हैं, तो बच्चे दो किस्म के होंगे, या मुमय्यज़ होंगे। मुमय्यज़ से मुराद वो अपने जो उम्रे के फ़राइज़ वग़ैरह हैं, जो उम्रे के अहकामात हैं, ख़ास तौर के उम्र करने वाले जो काम हैं, वो अगर उनको बता दिए जाएं तो वो आराम से कर सकते हैं। इतना उनको समझ बूझ है। बालिग नहीं हुए अभी, लेकिन वो इतना समझ बूझ रखने वाले हैं कि उनको अगर बताया जाए तो वो नियत भी कर सकते हैं, अमल भी कर सकते हैं। तो फिर वो ख़ुद करेंगे, उनको बताया जाएगा तो फिर वो करेंगे। लेकिन बाज़ बच्चे जो मुमय्यज़ नहीं होते, वो छोटे हैं, तो उनको जो वली है साथ में, जो साथ में बंदा है, वो करवाएगा। नियत भी वो खुद करेगा, उसको भी कहेगा कि बेटा नियत करो। अगर वो खुद कर सकता है तो ठीक है, तो कर सकता है तब भी, नहीं कर सकता है तब भी ये बंदा साथ वाला उसकी नियत करेगा। इहराम भी उसको बंधवाएगा, नियत भी करेगा, तवाफ़ में भी वही नियत करेगा, फिर 2 रकात नमाज भी उसकी तरफ से वही पढ़ेगा। सारे आमाल जो उसने करने हैं वो उसको कराता भी जाएगा, साथ साथ खुद भी करता जाएगा। चाहे वो करे या न करे, इस वली ने उसके साथ करना ही है। और बाज़ औक़ात छोटे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल छोटे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। मसलन 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का बच्चा है, उसको क्या पता है, तो उसको एक फ़ेक एहराम बंधवा दें, उसको साथ में भी लेके चलें, लेकिन उसकी तरफ से ना खुद नियत करें ना उसको कुछ कहें, वो साथ में घूमता रहे, ताकि उसके ऊपर कोई अहकाम लागू ना हो। क्योंकि बाज़ औक़ात जब तवाफ़ जब एहराम बांध लिया जाएगा तो फिर काफ़ी सारे अहकामात लागू हो जाते हैं, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो। इसलिए जो इतना छोटा बच्चा हो जो समझ बूझ बिल्कुल नहीं रखता, ख़ास तौर के ऊपर उनको उठाना भी पड़ता है फिर साथ में, तो उसको एक फ़ेक एहराम बंधवा दे। पिछले दफ़ा भी हमारे साथ 2-3 बच्चे थे जिनको वैसे ही हमने कपड़े पहनाए थे, बड़े खुश हो रहे थे बच्चे। तो अल्लाह शायद इन बच्चों की वजह से हम सारे काफ़िले वालों को माफ़ कर दे और हमारे सारे आमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। जिस किसी को भी सवाल करना हो वो कर सकता है, लेकिन हम सेशन रखेंगे सवाल और जवाब का उस वक्त। हाँ, कोई इमरजेंसी सवाल है, जिसे याद आ रहा है, फिर कहते हैं मुझे भूल जाएगा, तो वो हाथ खड़ा करके पूछ सकता है। सलवात पढ़ें बर मुहम्मद अहल बैत। यानी वैसे उसको कपड़े पहना दे, हाँ एहराम वाले, हाँ उसकी नियत नहीं कर, हाँ जिस तरह कि हम भी इस तरह करेंगे इंशाअल्लाह जब वहाँ जाएंगे। चूँकि अंदर जाने नहीं देते हैं ना, तो हम फ़कत एहराम वाले कपड़े पहन के बग़ैर एहराम की नियत किए हम चले जाएंगे अंदर, तो उनको लगेगा कि हम तवाफ़ करने के लिए आए हुए हैं वाजिब, लेकिन हम तो अपना काम करने जाएंगे, तवाफ़ भी करेंगे लेकिन साथ साथ इबादत भी करेंगे बैठ के। चूँकि वैसे वो अंदर नहीं जाने देते, कहते हैं ऊपर वाली मंजिल पे पहुँचे। चलो ऐसे ही आप नाम रखते हैं कूड़ी मुची वाला तवा। तो एक सवाल और भी उन्होंने फरमाया है किसी ने कि मैंने पहले दर्स में अर्ज़ किया था कि आपको फ़लसफ़ा बताऊंगा हर अमल का, हर काम का,
تو اس کے لیے ٹائم نہیں بچ رہا، تو میں کوشش کروں گا کہ آج جو ہے اس کا میں فلسفہ بیان کر دوں، بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک حدیث پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ شاید 10-15 منٹ لگیں گے اس کے اوپر۔ صلوات پڑھے بار محمد آل بیت۔ پھر ایک دفعہ صلوات پڑھے۔ جب تک میں یہ کتاب اور حدیث کھول لوں آپ صلوات پڑھتے رہا کریں۔ جی میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، عربی نہیں پڑھوں گا چونکہ ٹائم ڈبل لگے گا، عربی پڑھوں پھر اس کا ترجمہ کروں، کوشش کرتا ہوں کہ اردو میں ہی آپ کو وہ ساری حدیث سنا دوں۔ جس نے سوال پوچھا ہے کہ آپ فلسفہ اعمال بتائیں، حج کا طواف کیوں کیا جاتا ہے، نیت کیوں کی جاتی ہے، یہ احرام کیوں باندھا جاتا ہے، کپڑے کیوں اتار کے خاص قسم کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، ٹینٹ کیوں کرایا جاتا ہے، ناخن کیوں تراشے جاتے ہیں، اور یہ سارا کام منا میں قربانی کیوں کی جاتی ہے، یہ سب اعمال جو ہے ایک ہی حدیث میں جمع ہے۔ اور وہ یہ صلوات پڑھے بار محمد آل بیت اللہم صلی علی محمد۔ بزرگ عالم دین ہے سید عبداللہ جو محدث جزائری کے نواسے ہیں، انہوں نے کتاب نخبہ میں یہ حدیث لکھی ہے، ویسے اور بھی بہت ساری مصادر میں یہ موجود ہے کہ ایک بندہ ہے جس کا نام ہے شبلی، اور وہ شبلی حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ تو انہوں نے آ کے جب حج پہ گئے تھے شبلی، اور واپس آ کے امام کو ملے اور ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو امام نے ان سے کچھ چند سوالات پوچھے کہ آپ نے حج کے دوران فلاں فلاں کام کیا تھا، تو انہوں نے جو جوابات دیے ہیں، پھر امام نے ان کو کیا کہا ہے کہ آپ نے فلاں کام کیوں نہیں کیا تھا، یا آپ نے فلاں کام کرتے وقت فلاں نیت کیوں نہیں کی تھی، وہ ساری ایک ڈیٹیل بتائی ہے امام نے۔ وہی میں لفظ بلفظ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں شبلی حج کرنے کی خاطر مکہ تشریف لے گیا، مکہ کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، اور امام علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اے شبلی کیا تو نے حج کیا ہے؟ تو شبلی نے جواب دیا جی ہاں اے فرزند رسول، میں نے اللہ کے فضل سے حج بجا لایا ہوں، میں حج کیا ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، چونکہ یہی فلسفہ ہے سارا، شاید باقی ٹائم نہ ملے، تو یہ پورے عمرے کے تمام ارکان کا، تمام واجبات کا فلسفہ اسی حدیث میں موجود ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جب تو میقات کے پاس پہنچا تھا، میقات کے اوپر جب احرام باندھنے کے لیے گیا تھا، کیا تو نے یہ نیت کی تھی کہ میں گناہوں کا لباس اتار کر اطاعت کا لباس پہن رہا ہوں؟ آپ نے اپنے کپڑے اتارے تھے، تو اتارتے وقت آپ نے یہ نیت کی تھی کہ یہ میں گناہ اتار رہا ہوں اور اللہ کی بندگی کا لباس پہن رہا ہوں، یہ سفید لباس۔ تو شبلی نے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ، میں نے تو ایسی نیت نہیں کی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسی بھی نیت کرنا ہوتی ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ ذرا، لباس اتارنے کے بعد جب تو عریاں ہوا تھا تو کیا تو نے یہ بھی نیت کی تھی کہ ریا اور نفاق کے لباس کو میں اتار کے پھینک رہا ہوں، منافقت کا بھی لباس اتار رہا ہوں، ریاکاری کا بھی لباس اتار رہا ہوں، گناہ بھی اپنے دور پھینک رہا ہوں، اور اطاعت کا لباس پہن رہا ہوں، ایسے آپ نے نیت کی تھی؟ تو شبلی کہتے ہیں کہ نہیں آقا، اس کا تو مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے نہیں کیا۔ امام پھر فرمانے لگے اور پوچھنے لگے کہ جب تو نے غسل کیا تھا، غسل احرام، تو کیا تو نے یہ نیت کی تھی کہ تو اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے دھو رہا ہے اور پاک کر رہا ہے؟ تو شبلی کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو یہ بھی نہیں کیا ہے، مجھے نہیں پتہ تھا۔ پھر امام نے سوال کیا کہ کیا تو نے اپنے آپ کو پاک کیا تھا احرام اور حج کے وقت؟ آپ نے اپنا وہ جو احرام باندھا تھا، عقد باندھا تھا،
شبلی کہتے ہیں ہاں میں نے کپڑے پہنے تھے، اپنا وہ لباس اتارا تھا، میں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے تھے اور اچھے طریقے سے میں نے پہنے تھے۔ پھر امام نے پوچھا جب تو نے خود کو پاک کیا اور اپنا وہ معاملہ جو لباس والا تھا اس کو باندھا، تو کیا تو نے یہ نیت کی تھی کہ جو کچھ خداوند متعال نے حرام کی ہے اس کو اپنے اوپر حرام کر لے گا؟ جو میں نے کل پرسوں 24-25 چیزیں آپ کو بتائی ہیں، یہ بھی نیت کی تھی کہ یہ چیزیں اب میرے اوپر حلال نہیں رہی ہیں، لہذا میں ان کا ارتکاب نہیں کروں گا؟ شبلی نے کہا کہ نہیں آقا، یہ تو نیت میں نے نہیں کی تھی، میں نے فقط احرام کی نیت کی تھی کہ میں حج کر رہا ہوں۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جب تو نے حج کا عقد باندھا تھا تو کیا تو نے یہ بھی نیت کی تھی کہ جو بھی خدا کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں، خدا کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، صرف خدا ہے؟ تو شبلی کہتا ہے کہ نہیں آقا، یہ بھی میں نے نہیں کیا تھا۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا پس تو نے اپنے آپ کو نہ تو پاکیزہ کیا ہے، نہ آپ نے احرام باندھا ہے، اور نہ ہی آپ نے عقد حج باندھا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سوال پوچھا، یعنی اس کے کہنے کے بعد کہ آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، پھر کس لیے گئے تھے؟ حج کرنے گئے تھے یا چکر لگانے گئے تھے؟ یہ الفاظ کچھ تشریح کر رہا ہوں، میرے اپنے ہیں۔ پھر امام نے پوچھا جب تو میقات میں داخل ہوا تھا اور آپ نے تلبیہ بھی تو پڑھا ہوگا نا؟ تو شبلی کہتے جی ہاں فرزند رسول، میں نے اچھے طریقے سے تلبیہ پڑھا تھا۔ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم روزانہ ٹریننگ کر کے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی تو پڑھیں گے۔ تو پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جب تو میقات میں داخل ہوا تو نے یہ نیت کی تھی کہ زیارت کے قصد میں داخل ہو رہا ہوں، اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، خدا سے ملوں گا میں؟ شبلی کہتا ہے کہ نہیں، خدا کی ملاقات، یہ زیارت، یہ تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھی۔ پھر امام نے پوچھا کہ جب تو نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی احرام والی، تو پھر وہی والا معاملہ کہ اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈالیں اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈالیں، جہاں موبائل پڑا ہوا ہے آپ کا وہ نکالیں، جو اپنے آپ کے موبائل پڑے ہیں اس کو جیب میں نکال کے اس کو سائلنٹ لگا دیں پلیز۔ تو امام نے پوچھا کہ جب تو نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی تو یہ نیت کی تھی کہ جو نماز جو کہ سب اعمال اور عبادت سے افضل چیز میں پڑھ رہا ہوں، اسی نماز کے ذریعے میں خدا کا قرب چاہ رہا ہوں، خدا کے ذریعے میں نزدیک ہو جاؤں گا، یہ بھی آپ نے نیت کی تھی؟ قربتاً اللہ تو کہتے ہیں سب لوگ کہ یہ سب سے افضل عبادت یہی ہے اور میں اسی کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل کر لوں گا۔ شبلی کہتا ہے کہ نہیں، یہ بھی ارادہ نہیں تھا، فقط زبان کے اوپر قربتاً اللہ ہوتا ہے۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جب تو نے تلبیہ کہا تھا تو یہ نیت کی تھی کہ خدا کے ہر حکم کی اطاعت کروں گا اور میں ہر گناہ سے دور اختیار کروں گا، چونکہ لبیک کا معنی یہ ہوتا ہے پروردگار تو جو حکم کرے میں حاضر ہوں، تو یہ نیت آپ نے کی تھی؟ شبلی کہتا ہے کہ نہیں، یہ میں نے تو ارادہ ہی نہیں کیا تھا۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام فرمانے لگے کہ نہ تو میقات میں داخل ہوا ہے، نہ تو میقات میں گیا ہے، نہ تو نے نماز پڑھی ہے، نہ تو نے تلبیہ پڑھا ہے، آپ نے تو کچھ ہی نہیں کیا۔ پھر امام نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا تو حرم میں بھی داخل ہوا تھا؟ اور حرم میں داخل ہو کے آپ نے کعبہ کو بھی دیکھا تھا اور کعبہ میں جا کے آپ نے نماز بھی پڑھی تھی؟ وہاں پر شبلی کہتا جی ہاں آقا، میں حرم میں بھی داخل ہوا ہوں، میں مسجد الحرام میں بھی گیا ہوں، میں نے کعبے کو بھی دیکھا ہے اور دیکھتا رہ گیا ہوں کافی دیر تک، لیکن میں نے نماز بھی پڑھی ہے، سب کچھ کیا ہے۔ امام سجاد پوچھتے جب تو حرم میں داخل ہوا تھا تو کیا تو نے یہ نیت کی تھی کہ ملت اسلام کے ہر عیب کو اپنے اوپر حرام کرے گا؟ کوئی بھی عیب اب مجھ میں نہیں، چونکہ اللہ کے گھر میں داخل ہو رہا ہے، کوئی عیب لے کے داخل ہونا ہے یا بے عیب ہو کے داخل ہونا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے یہ تو نیت نہیں کی تھی کہ میں ہر عیب سے پاک ہو کے داخل ہو رہا ہوں۔ پھر امام نے پوچھا جب تو مکہ میں پہنچا تھا اور کعبہ کو دیکھ بھی لیا تھا اور یہ جان لیا تھا کہ یہ گھر اللہ کا گھر ہے، تو کیا تو نے خدا سے قربت اور دوسرے تمام چیزوں سے دوری کا ارادہ بھی کیا تھا کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، باقی سار ختم؟ چونکہ اللہ کا معنی، اللہ اکبر کا معنی بھی تو یہی ہوتا ہے نا، کہ جب بندہ نماز میں اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بس سب ختم۔ ہاتھ کھڑے کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ میں نے سب چیزوں سے ہاتھ اٹھا لیا، صرف اللہ۔ تو شبلی کہتا ہے کہ نہیں، یہ میرا ارادہ اس وقت بھی نہیں تھا۔
توجہ ہے میرے پاس؟ تو میرے خیال میں ایک دفعہ صلوات اونچی آواز میں پڑھ لیں۔ امام نے فرمایا نہ تو پھر تو کعبہ میں داخل ہوا ہے، نہ تو نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے، اور کچھ بھی آپ کے پلے میں نہیں ہے۔ پھر امام نے پوچھا کیا تو نے طواف بھی کیا تھا؟ ارکان کو، یعنی جو 4 کونے ہیں کعبے کے، کل بتایا تھا، رکن یمانی، رکن شامی، یہ سارے ان کو مس بھی کیا تھا کیونکہ ان کو ٹچ کرنا، کعبے کے ان 4 ارکان کو ٹچ کرنا مستحب ہے، ثواب ہوتا ہے۔ کعبے کی ہر اینٹ کو دیکھنا ثواب ہے، ہر اینٹ کو ہاتھ لگانا ثواب ہے۔ یہ عام پتھر نہیں ہے، یہ خدا کا گھر ہے، خدا سے منسوب ہے، یہ اس کی علیحدہ وضاحت ہے۔ بہرحال تو امام نے فرمایا تھا کہ جب تو طواف کر رہا تھا تو آپ نے ارکان کو مس کیا تھا، اور پھر آپ نے سعی بھی تو کی ہوگی۔ تو شبلی کہتا ہے کہ جی ہاں، میں نے طواف بھی کیا ہے، کعبے کے 4 رکن کو مس بھی کیا ہے، اور میں نے صفا اور مروہ کے درمیان اچھے طریقے سے سعی بھی کی ہے۔ تو امام نے پوچھا جب تو سعی کر رہا تھا تو نے یہ بھی نیت کی ہوئی تھی کہ جب سب چیزوں سے میں فرار کر کے خدا کی جانب دوڑ رہا ہوں اور بھاگ رہا ہوں، سب چیزیں دنیا والی مجھے چمٹ رہی ہیں اور میں سب کو پیچھے چھوڑ کے اللہ کی طرف بھاگنا چاہتا ہوں، نیت کی تھی آپ نے؟ اور اس نیت سے آپ نے اپنے علام الغیوب کو، جو کہ غیب کو جانتا ہے، آپ نے صحیح کرتے وقت اللہ کو پہچانا بھی تھا، اللہ کو جانتے بھی تھے کہ اللہ ہے کون؟ شبلی کہتا ہے نہیں، مجھے تو کچھ کا پتہ بھی نہیں تھا۔ تو امام فرمانے لگے نہ تو نے طواف کیا ہے، نہ تو نے صحیح کی ہے، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر امام نے پوچھا چلو آگے بتائیے، کیا تم مقام ابراہیم پر رکا بھی تھا اور وہاں 2 رکعت نماز بھی پڑھی تھی؟ جو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز کا ٹاپک آنے والا ہے، پڑھنا ہوتا ہے۔ شبلی کہتے ہیں ہاں آقا، میں بالکل وہاں رکا ہوں، اور مقام ابراہیم کے پیچھے میں نے 2 رکعت نماز بھی پڑھی تھی، ہم بھی انشاءاللہ پڑھیں گے جا کے۔ تو امام نے پوچھا اس وقت آپ نے جب یہ کہا نا شبلی نے کہ ہاں میں نے پڑھی تھی، تو اس وقت امام کی حالت تبدیل ہو گئی، امام کی حالت بدل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ امام دنیا سے الوداع کرنے لگے، امام کے اوپر نزع کا منظر طاری ہو گیا، اور وہ جو آخری موت کا ہوتا ہے، دنیا کو الوداع کہے جانے والے منظر کو دیکھا شبلی نے، کانپنے لگ گیا کا، کانپ کے پھر پوچھ رہے ہیں اور رونے کے آواز میں فرمایا کہ ہائے کہاں ہے وہ جو مقام قریب تک پہنچا ہو؟ کون ہے وہ جو اللہ کے قرب تک پہنچا ہو اور خدا سے اس نے مصافحہ کیا اور ہاتھ ملایا ہو؟ وہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ خداوند عظیم و جلال نے ایک مسلمان کو اس مقام تک پہنچایا تھا کہ وہ کعبہ بھی پہنچا ہے، مقام ابراہیم تک بھی پہنچا ہے، طواف بھی کیا ہے، صحیح بھی کیا، سب کچھ کر لیا اس نے۔ تو کیا ایسا شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ ایسے عظیم اور مہربان خدا کی حرمت کو پامال کر کے واپس آئے؟ وہ خدا کے حقوق کو روند کے واپس آئے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص خدا سے مصافحہ کرنے کے بعد اس کی مخالفت کو جائز سمجھے۔ جو بندہ کعبے جاتا ہے اور رکن کو ہاتھ لگاتا ہے، ایسا سمجھے خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے اس نے، اور خدا سے وعدہ کر رہا ہے کہ پروردگارا یہ میں ہاتھ اپنا تیرے ہاتھ پہ رکھ کے یہ قسم کھا کے کہتا ہوں، جب واپس پلٹوں گا نا میں تیرا رہوں گا، میں تیرے دشمن شیطان کا نہیں بنوں گا۔ تو اللہ امام فرماتے ہیں اس منزل تک انسان کو اللہ پہنچا دیتا ہے، پھر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بھی مکر جاتا ہے۔ پھر امام نے پوچھا کہ جب تو مقام ابراہیم پر کھڑا ہوا تھا تو نے یہ نیت کی تھی کہ ہر حکم خدا اور ہر نبی کے ہر حکم کی اطاعت کروں گا؟ شبلی نے کہا تھا میں نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا آقا۔ اور شبلی بھی اب رونے والے انداز میں پہنچ چکا ہوا ہے، سوالوں کے جواب دے دے کے۔ امام پوچھا کہ جب تو نے مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھی تھی تو کیا تو نے یہ نیت کی تھی کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے نماز پڑھی تھی میں بھی ویسی ہی پڑھوں گا اور اپنی نماز کے ذریعے شیطان کی ناک زمین پر رگڑ دوں گا؟ کیونکہ جب بھی نماز پڑھتا ہے انسان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس سے شیطان کو تکلیف ہو رہی ہے، میں اور خلوص سے پڑھوں گا۔ تو شبلی نے کہا تھا کہ میرے تو ذہن میں شیطان تھا ہی نہیں، میں نے تو یہ نیت کی ہی نہیں ہے۔
امام نے پوچھا پس نہ تو مقام ابراہیم پر کھڑا ہوا ہے اور نہ ہی تو نے وہاں پر نماز پڑھی ہے اور نہ ہی تم نے کوئی نیک عمل بجا لایا ہے۔ پھر امام نے پوچھا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے زمزم کے پاس بھی گیا تھا؟ امام شبلی کہتا ہے ہاں میں گیا تھا۔ امام نے پوچھا جب تو زمزم کے پاس پہنچا تو کیا تو نے یہ نیت کی تھی کہ اطاعت پر پہنچا ہوں اور اللہ کے قریب پہنچ چکا ہوں اور اپنی آنکھوں کے گناہوں سے حفاظت کروں گا، یہ نیت کی تھی؟ آب زمزم کو دیکھنے کے بعد آپ نے یہ نیت کی تھی کہ آئندہ جو آنکھیں اس آب زمزم کو دیکھ رہی ہیں وہ کسی گناہ کی طرف نہیں اٹھیں گی۔ شبلی کہتا ہے یہ تو میرا ارادہ نہیں تھا۔ امام نے پوچھا پس تو زمزم تک پہنچا ہی نہیں ہے؟ زمزم کوئی ایک پانی نہیں ہے، وہ ایک خدا کا معجزہ ہے، وہ خود آیات بینات میں سے ایک ہے۔ کہاں کیا دیکھا ہے پھر تو نے؟ اور نہ ہی تو اس کے پانی سے پی سکا ہے، تو پیاسا واپس آ گیا ہے تو۔ اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو نے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح بھی کی تھی؟ شبلی نے عرض کی کہ ہاں مولا میں نے کی تھی۔ امام سجاد فرماتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے وقت کیا تو نے یہ نیت کی تھی کہ تو خوف اور امید کے درمیان بھاگ رہا ہے؟ اور خوف اور امید کے درمیان چل رہا ہے، کبھی امید اور کبھی خوف، کیونکہ درمیان والا راستہ مومن کا راستہ ہوتا ہے۔ شبلی کہتا ہے میں نے تو یہ کہا، نیت بھی نہیں کی تھی کہ خوف و رجا ہوتا کیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر امام نے پوچھا پس تو نے صحیح انجام دی ہی نہیں ہے، تو نے تو صحیح کی ہی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ تو مکہ سے باہر جانے کے بعد مینا بھی گیا تھا، چونکہ ہم نے مینا نہیں جانا ہے، مینا کے واقعات ہیں لیکن میں پڑھنا چاہتا ہوں چونکہ یہ پوری حدیث پوری حج کے بارے میں ہے۔ تو شبلی نے کہا ہاں آقا میں مینا گیا تھا۔ امام فرماتے ہیں تو مینا جاتے وقت یہ نیت کی تھی کہ لوگوں کی زبان دل اور ہاتھوں سے تحفظ دے گا، لوگوں کو نہ زبان سے تکلیف پہنچائے گا، نہ دل سے نہ ہاتھ سے، نیت کی تھی مینا جاتے وقت؟ شبلی کہتا ہے کہ نہیں۔ امام فرماتے ہیں پس تو مینا بھی نہیں گیا ہے۔ اس کے بعد امام نے اور سوال پوچھا اور مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کیا تو نے صحرائے عرفات میں قیام کیا تھا؟ کیا تو جبل الرحمہ گیا تھا؟ کیا وادی نمرہ کو پہنچا تھا؟ میل اور جمرات کے نزدیک خدا کو پکارا تھا اور خدا کے ساتھ راز و نیاز کیا تھا؟ وہ جگہ ہیں جہاں جہاں حاجی کو جانا ہوتا ہے، وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، یہ سارے جگہوں کا جو نام لیا گیا ہے۔ شبلی کہتے ہیں ہاں آقا میں ہر جگہ پر کیا ہوں۔ امام نے پھر فرمایا کیا تو نے عرفات میں قیام کرتے وقت یہ سمجھ لیا تھا کہ سب علوم اور معارف خدا کی طرف ہیں؟ چونکہ عرفات کا معنی پہچاننا ہوتا ہے، عرفہ معرفت سے ہے، تو نام اعمال اور تقدیر نامہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی تمہارے رازوں اور دل سے آگاہ ہے۔ آپ کو یہ پتہ تھا، آپ نے معرفت حاصل کی ہوئی تھی؟ امام تو انہوں نے فرمایا کہ عرض کی کہ یا ابن رسول اللہ نہیں، مجھے یہ پتہ بھی نہیں تھا۔ امام پھر فرماتے ہیں کہ جب تو جبل رحمت پر چڑھا تھا، اب انشاءاللہ ہم جائیں گے تو ادھر بھی چڑھیں گے، تو کیا تو اس فکر میں تھا کہ خدا مومن مرد اور عورت پر رحم کرتا ہے اور ہر مومن مرد اور عورت کا دوست بنتا ہے؟ جب یہاں چڑھ رہا ہوتا ہو تو اس کا مطلب ہے خدا کی دوستی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو امام نے تو عرض کیا کہ نہیں آقا میں نے یہ بھی نیت نہیں کی تھی، یہ بھی مجھے پتہ نہیں تھا۔ پھر امام نے پوچھا کیا تو نے نمرہ کے پاس یہ قصد کیا تھا؟ مسجد نمرہ وہاں موجود ہے، کیا کسی کو بھی نیکی کا حکم نہیں دے گا مگر یہ کہ پہلے خود انجام دے گا اور خود کرے گا، اور کسی کو بھی نہیں کرے گا مگر یہ کہ پہلے خود اس چیز سے دوری اختیار کرے گا، کسی کو نہیں کرنے سے پہلے اس چیز سے خود رکے گا، کسی کو امر کرنے سے پہلے وہ خود اس کو انجام دے گا، یہ نیت کی تھی؟ تو شبلی کہتا ہے کہ نہیں آقا۔ امام نے پوچھا پھر علم اور نمرات کے پاس قیام کرتے وقت تو تم کو یاد تھا کہ یہ تمہارے اعمال اور اطاعت پر گواہ ہے اور خدا کے فرشتوں کے ساتھ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے؟ شبلی نے کہا نہیں، یہ سارے ادھر کے اعمال ہیں، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ تو امام نے فرمایا پس نہ تو عرفات میں قیام کیا ہے، نہ کوہ رحمت جبل رحمت پر گیا ہے، اور تم نے وہ نمرہ کو مسجد نمرہ کو بھی نہیں پہچانا ہے، اور تم نے تو دعا ہی نہیں مانگی، اور تم فرات کے قریب بھی کھڑا ہوا نہیں ہوا ہے۔ پھر امام نے پوچھا کیا تو 2 جھنڈیوں کے نزدیک سے گزرا اور گزرنے سے پہلے تو نے 2 رکعت نماز ادا کی؟ وہ ایک سنگ میل ہوتا ہے کہ جہاں عدد ترخص کے بارے میں عرض کیا جا رہا ہے، تو گزرنے سے پہلے تو نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی اور مزدلفہ کی طرف روانہ ہوا تھا اور وہاں سے کنکریاں اٹھا کر مشعر الحرام کی طرف گیا تھا؟ شبلی نے کہا کہ جی ہاں میں سب کچھ یہ میں نے کر چکا ہوں۔ تو کیا تو نے نماز پڑھتے وقت یہ فکر کی تھی اور سوچا تھا نماز شکر پڑھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں کیا تھا۔ پھر رات 10ویں کی رات کو آپ نے سختیوں کو آسان کرتی ہوئی سکون اور آرام دلاتی ہوئی رات کو آپ نے پہچانا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں۔ امام نے فرمایا تھا کہ وہ جو جھنڈیاں جہاں سے آپ وہ مشر میں جاتے ہیں، ایک راستہ ہے سنگ میل ہے، اس سے گزرتے وقت دائیں بائیں سے منحرف ہوئے بغیر سیدھا راستہ اختیار کیا تھا اور قصد دیا تھا کہ میں صراط مستقیم پر چلوں گا اور بدن کا کوئی حصہ دین حق سے منحرف نہیں ہونے پائے گا میرا۔
وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کیا تھا. میرے خیال میں اگر اس حدیث کو روک دیں, کل آدھی پڑھ لیں تو بہتر نہیں ہے. خلاصہ یہی ہے اس حدیث کا, چونکہ میں شاید آگے نہ پڑھ سکوں, کل موقع نہ ملے. امام نے کہا ہے کہ اے شبلی تو نے کچھ نہیں کیا, چکر لگا کے واپس آیا ہے. اچھا جی, شبلی بندہ بھی دھن کا بڑا پکا تھا. اس نے کہا کہ آگا جو آپ چیزیں مجھے بتائی ہیں نا, مجھے تو پتہ نہیں تھا. اچھا آپ مجھے پڑھائیے, میں انشاءاللہ آپ کے پاس سے پڑھ کے اگلے سال پھر جاؤں گا اور پھر معرفت والا حج کر کے آؤں گا. یہ اتنا دھن کا پکا تھا. علماء فرماتے ہیں کہ پورا سال اس نے امام کی خدمت میں حج کا فلسفہ پڑھا ہے اور حج کے اعمال کی معرفت حاصل کی ہے. پھر اگلے سال جب گیا ہے اور امام کو بتایا کہ اب میں ویسے کر کے آیا ہوں جس طرح کہ آپ نے فرمایا تھا, تو امام نے کہا کہ ہاں اب تو نے حج کا فلسفہ پہچان لیا ہے. میں ساری حدیث کا خلاصہ اگر کرنا چاہوں نا, پھر وہ میرا ایک جملہ ہوگا جو میں نے پہلے دن ادا کیا تھا. حج کرنا مشکل ہے, حج کرنا آسان ہے, حج کو بچانا مشکل ہے. حج سب بندے جا رہے ہیں, کر رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں, لیکن عمرے کو واپس بچانا مشکل. کرنا مشکل نہیں ہوا اتنا, پھر بھی کر لیں گے. یہ معرفت بھی حاصل ہو جائے گی, اس حدیث پڑھنے کے بعد بھی ہو جائے گی. نیت بھی کر لیں گے, سارے گناہ سے پاک بھی ہو کے آ جائے گی انشاءاللہ. لیکن جب آئیں گے پھر کیا گارنٹی ہے ہماری کہ ہم گناہ نہیں کریں گے. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے, بہت ہی مشکل مرحلہ ہے. تو جو حاجی حضرات جاتے ہیں نا, آپ تو خود حاجی ہیں, اتنا عظیم اجر لے کے واپس آ رہے ہوتے ہیں. شیطان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بخشے گئے ہیں, ان کے گھر والے بھی بخشے گئے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ یہ اجر ان کے گھر تک نہ پہنچے. وہ راستے میں خرابیاں کھڑی کر دیتا ہے اور وہ لڑائیاں کرا دیتا ہے اور وہاں پر سب کچھ ہونے لگ جاتا ہے. وہاں پر صلوات پڑھیں بار محمد اہل بیت محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تھوڑے سے اعمال کی طرف واپس آتے ہیں, چونکہ آدھا گھنٹہ تو ویسے گزر گیا ہے. میں اپنی بات کو جلدی کلوز کروں گا اس وجہ سے, چونکہ اعمال بہت زیادہ بچ گئے ہیں, اور میں کوشش کروں گا کہ ہمارے 10 ہی درس ہوں, اس سے زیادہ نہ ہونے پائے. یا اس سے پہلے اگر ختم ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس سے زیادہ نہیں ہونے پائے. طواف کو چھوڑا جا سکتا ہے, کل والا مسئلہ طواف میں واپس آتے ہیں. طواف کو چھوڑنا, کہتے ہیں طواف واجب کو بغیر عذر کے چھوڑا جا سکتا ہے, کہتے ہیں حرام ہے. بغیر کسی عذر کے طواف کو چھوڑ دینا گناہ ہے, جس طرح کہ بغیر کسی عذر کے نماز کو توڑنا گناہ ہے. تو یہ کہتے ہیں, سب کہتے ہیں کہ جی اس کو اپنے توڑ نہیں سکتے, اور بے شک کوشش کریں کہ اس کو نماز کو اعتکاف کو توڑنا نہ پڑے. اچھا جی, میں کوشش کر رہا ہوں کہ چھوڑ دوں. بعض بندے کہتے ہیں کہ جی چوتھا چکر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فلاں اس قسم کا. مگر میں سارے ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں. آیت اللہ سیستانی بھی فرماتے ہیں بالکل نہیں توڑ سکتے, اور آیت اللہ راہبر بھی فرماتے ہیں کہ آپ نہیں توڑ سکتے. میں اس ٹاپک کو کلوز کر دیا ہے. نماز کی خاطر توڑ سکتے ہیں, بغیر وضو کے تو نہیں توڑ سکتے. نماز کھڑی ہو گئی ہے, آپ نے طواف کیا ہے, ادھر سے آپ گزرنے نہیں دیتے. توڑیں یا نہ توڑیں, آپ کو گھومنے دیں گے ہی نہیں, تو پھر توڑ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 4 چکر پورے کر لیے تھے, آپ یار میٹنگ بعد میں کر لینا, بچوں کو کہیں کہ آپ بعد میں میٹنگ کرنا. دیکھیں 4 چکر آپ نے پورے کر لیے ایک دفعہ, اس کے بعد کیا کرنا ہے. تو میں یہ بتاؤں گا کہ کون کون مجتہد ہیں جو 4 چکر کے بعد کہتے ہیں کہ اس ہاں جی 4 چکر کر چکا تھا, نماز کھڑی ہو گئی ہے, نماز کو انہوں نے پڑھ لیا ہے, نماز کے بعد 3 چکر اور لگائے گا اور 2 رکعت نماز پڑھ کے تمام کرے گا, اور یہ اس کا طواف ٹھیک ہو جائے گا. یہ کون کون کہتے ہیں؟ میں چونکہ ہمارے دو ہی مجتہد ہیں. امام خمینی تو کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. صلوات پڑھیں بار محمد اہل بیت. اچھا جی, اگر کسی نے, یہ امام خمینی کا میں نے مسئلہ بتایا فی الحال, جو 2-3 بندے ہم بیٹھے ہیں, اور اگر 3.5 چکر ہو گیا تھا اور 3.5 چکر کے بعد اگر یہ ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے تو پھر 2 کام کرنے ہیں. اس کو جا کے مکمل بھی کرنا ہے, 2 رکعت نماز پڑھنی ہے, پھر ایک اور طواف بھی کرنا پڑے گا, پھر 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی. یہ آغا امام خمینی کا مسئلہ ہے. باقی مراجع وزام کا میں بتا دوں, وہ آغا سیستانی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے آدھا کر لیا 3.5 تو پھر اسی کو مکمل کریں آپ.
اور آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ اگر نصف سے پہلے ہیں، آدھے سے یعنی 3.5 سے پہلے آپ نے چھوڑ دیا تو پھر نئے سرے سے کریں، اگر نصف تک پہنچ گئے تو پھر اسی کو مکمل کریں، آپ ٹھیک ہو جائے گا۔ سب کا اپنا اپنا مسئلہ آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں کہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو یاد بھی رہے۔ اچھا جی، پھر آیا 2 طواف اکٹھے کیے جا سکتے ہیں؟ مثلا کوئی بندہ 2 طواف کی نیت کرے اور 7 چکر کے بجائے 14 چکر لگا لے، پھر 4 رکعت نماز جا کے پڑھ لے، یعنی اکٹھے دو، بھائی کون جائے پھر نماز پڑھے پھر واپس آئے، اس طرح بس گھوم رہے ہیں، چلو گھومتے رہیں گے، نیت کر لے۔ تو سارے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی 2 طواف اکٹھے ملا کے نہیں کیے جا سکتے، ایک طواف کریں گے پھر اس کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور پھر جا کر دوسرا طواف کرنا ہے تو پھر وہ کریں گے۔ اگر بعض بندے اگر 2 طواف کرنے چلو ٹھیک ہے، ایک ہی چکر میں کہتے ہیں 14 چکر لگائیں گے، ساتھ میں طواف بھی ہو جائے گا، طواف زیارت والا بھی اور طواف نساء بھی، 4 رکعت پڑھ لیں گے، یہ آسانی نہیں ہے، اس میں آپ کو علیحدہ علیحدہ کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، صلوات پڑھیں بار محمد اہل بیت میں۔ اچھا، کوئی بندہ 8 چکر کی نیت کر کے طواف کر سکتا ہے، یعنی میں 8 چکر لگاؤں گا 7 کی بجائے، تو نہیں، تو کوئی 7 چکر کا طواف ہوتا ہے، یہ بھی آپ نہیں کر سکتے، 7 ہی کر رہے ہیں، نہ زیادہ نہ کم۔ اچھا جی، اگر بھول کر 8 چکر ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ بھول کے ہو جائے، ہو سکتا ہے یا نہیں، مطلب بھول گیا 8 کی تھی کھڑا ہو وقت۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ معین نہ کریں کہ کیا کر رہے ہیں، بس آپ قربت کی نیت سے گھومتے رہیں اور 8 چکر 6 چکر اور پورے کریں گے، یہ 2 ہو جائے گا۔ ابھی آپ نے فرق سنا ہے کہ 2 اکٹھے طواف نہیں ہو سکتے، اس صورت میں اگر آپ بھول گئے ہیں اور 8واں چکر آپ کو بھول کے لگ گیا ہے تو امام خمینی فرماتے ہیں نیت نہ کریں، آپ فقط قربت کی نیت سے 6 چکر اور لگا لیں تاکہ پورا ہو جائے گا، اور ٹھیک ہے، آپ کا طواف ٹھیک ہے۔ یہ میں آیت اللہ امام خمینی کا بتا رہا ہوں، باقی ابھی 2 مراجع عظام کا میں نے ابھی عرض کرنا ہے، ان کو ڈھونڈ لوں میں۔ جی صلی اللہ علیہ محمد۔ آیت اللہ سستانی کا مسئلہ ذرا غور سے سننے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر بھول کر یا اشتباہ ہو اور جو 7 چکر کرنے تھے اس کے اوپر آپ تھوڑا سا بڑھ گئے ہیں، انہوں نے فرمایا تھوڑا سا بڑھ گئے ہیں، اور تھوڑا سا بڑھ گئے ہیں اگر بعد از رکن عراقی رکن تک کے بعد تک پتہ چلا ہے کہ وہ تمہیں آگے آ گیا ہوں، یعنی حجر اسود والا رکن آپ گزر چکے ہیں آگے، ادھر یاد آ گیا ہے، تو پھر آپ ایک طواف کامل کرنا ہے، لیکن اس میں آپ نے واجب اور مستحب کی نیت نہیں کرنی، وہ امام خمینی والا مسئلہ ہے۔ آپ نے پھر قربت کی نیت سے آپ نے دوسرے طواف کو بھی آپ نے مکمل کرنا ہے، واجب اور مستحب کی نیت نہیں کرنی، فقط قصد قربت کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز وہی جو معین کر کے پڑھنی ہے، اور 2 رکعت احتیاط مستحب ہے، وہ کہتے ہیں وہ پڑھنے، 4 پڑھنے، طواف 2 اکٹھے کر لیں، اس صورت میں اگر آپ بھول جاتے ہیں تو ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں جی 4 رکعت جو نماز آپ نے پڑھنی ہے نا، 2 رکعت طواف کے بعد پڑھیں، پھر جا کے صحیح کریں، پھر واپس آئیں 2 رکعت اور پڑھیں، یعنی اکٹھی 4 رکعت پھر نہ پڑھیں۔ یہ اگر سستانی صاحب کا مسئلہ ہے، یعنی یہ 4 رکعت کے نماز کے درمیان آپ نے فاصلہ ڈالنا ہے، یعنی 4 رکعت نماز پڑھنی، 2 طواف کر لیا ہے نا، ایک قربت کی نیت سے کیا ہے، ایک آپ نے واجب کی نیت سے کیا ہوا ہے۔ واجب والی نمازیں پہلے پڑھ کے جائیں، پھر جا کے صحیح کریں، وہ جو قربت کی نیت سے آپ نے طواف کیا تھا پھر واپس آئیں، اس کی نماز پھر آ کے پڑھیں، ٹھیک ہے جناب۔ کچھ بندے سو رہے ہیں، ان کو جگانے کے لیے صلوات پڑھ لیں۔ ہاں جی، اگر آپ میں عرض کرتا ہوں، اچھا یہ تھا کہ اگر حج ویسے سے آگے تب گزر گئے ہیں اور اگر پیچھے رہ گئے پھر یاد آ جائے، تھوڑا سا آگے گزرے تھے 8ویں چکر میں، پھر یاد آ گیا ادھر حجر اسود تک نہیں پہنچے، پھر بھی یہی حکم ہے، لیکن یہ احتیاط واجب والا حکم ہے، وہ حکم تھا، یہ احتیاط واجب ہے، تو تقریباً رزلٹ سیم ہی ہے۔ تو اگر رابر کیا فرماتے ہیں جی، لکھیں کہ اگر رابر کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ بھول گئے ہیں، میں ان کا کہیں لکھا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا، یہ آپ کو ادھار ہے بھائی،
یہ مجھے نہیں مل رہا ہے. آیت اللہ راہبر کا یہ کہ اگر بھول کے ایک چکر اوپر ہو جائے تو کیا کرنا ہے، یہ میں کل عرض کروں گا. یہ مجھے کہیں ہے موجود لیکن مجھے مل نہیں رہا ہے. ٹائم نہ ضائع ہو اس لیے میں جلدی جلدی آگے ٹاپک کی طرف جا رہا ہوں. اچھا جی، کسی بندے کو اگر صحیح کے دوران یاد آئے کہ میں نے طواف نہیں کیا ہے یا غلط کیا ہے تو وہ کیا کرے؟ امام خمینی فرماتے ہیں کہ صحیح کو وہیں چھوڑ دے، پھر آ کے طواف کرے اور بعد میں دوبارہ نئے سرے سے صحیح شروع کرے. جی، پورا طواف کرے، واپس آئے اور پھر جا کے اپنی صحیح کرے. آیت اللہ العظمیٰ سیستانی صاحب کیا فرماتے ہیں اس میں؟ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ صحیح کو بعد میں کریں، اور آبر کا تقریباً یہی فتویٰ ہے. اچھا جی، اگر انسان کا طواف باطل ہو اور صحیح بھی کر لے، تقصیر بھی کر لے، بعد میں پتہ چلے کہ میں طواف ٹھیک نہیں کر کے آیا، اب کیا کرے؟ اور احرام سے خارج بھی ہو گئے، کپڑے بھی اس نے اتار دیے ہوئے، تو کہتے ہیں کہ جہاں سے اس کا کام خراب ہے وہیں پہ جائے، کپڑے دوبارہ پہنے، یعنی احرام والے کپڑے، وہ کپڑے سلے اتار دے، یہ دوبارہ احرام باندھے، پھر جائے طواف کرے، پھر صحیح کرے، پھر تقصیر کرے، یہ سارے کام ترتیب سے ویسے پھر کرے. جی، یعنی نہیں ہوا، باطل کر کے آیا ہے نا، یعنی دوبارہ نہیں ہوا. کوئی بچت ہو جائے، کوئی لال کتاب نکالیں، کوئی لال کتاب نکالیں کہ بھئی بھول کے اس نے پتہ نہیں تھا نا طواف باطل ہے، اب اس کا کیا قصور ہے، چلا گیا ہے اس نے. کہتے ہیں کہ یہ کام سارے واپس کرے، لیکن تقصیر بھی، وہ طواف بھی کرے، پھر صحیح بھی کرے، تقصیر بھی کرے، اور چونکہ اس نے کپڑے بھول کے پہنے تھے، صرف کپڑے کی بات ہو رہی ہے، چونکہ کپڑے اس نے بھول کے پہنے تھے، اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے طواف کر لیا ہے اور عمرہ مکمل کر لیا ہے، اس لیے کفارہ نہیں ہوگا اگر صرف کپڑے پہنے ہیں. ٹھیک ہو گیا جناب؟ اور کپڑے پہن کر جانا ہے، لباس احرام والا پہن کے جانا ہے، بغیر احرام کے نہیں پہننا ہے. لیکن اگر صرف نماز باطل ہوئی ہے، طواف باطل نہیں ہوا، نماز غلط پڑھی ہے، تو سستانی فرماتے ہیں کہ پھر کپڑے بھی پہننے ضروری نہیں ہے احرام والے، ویسے چاہے 2 رکعت نماز پڑھے پھر صحیح اور آگے والے کام کر لیں. یہ مشکل ترین مسائل ہیں. اچھا جی، مریض کو اٹھا کے طواف کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں. مریض کو آپ اٹھا لیں، کندھوں کے اوپر طواف کرا لیں، کوئی حرج نہیں. بچے کو آپ اٹھا لیں، کندھے پر طواف کرا لیں، کوئی حرج نہیں ہے. طواف کے درمیان آپ ریسٹ کر سکتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہاں کر سکتے ہیں، سارے کہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ ریسٹ نہ کریں کہ جس سے موالات ختم ہو جائے، پے در پے ہونا ختم ہو جائے. لوگ کہیں کہ نہیں کر رہا ہے طواف، اتنی زیادہ دیر نہ بیٹھے. ٹھیک ہے جناب؟ لہذا اگر کوئی بندہ اتنی زیادہ دیر ریسٹ کر لے تو پھر جو ہے اس طواف کو جہاں سے چھوڑا ہے اس کو بھی مکمل کرنا ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، پھر ایک اور بھی کرنا ہے طواف اور 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے. تو لہذا بہتر ہے کہ آپ اس وقت جائیں ریسٹ کا، جب ٹائم نہ ہو اپنے آپ کو تکڑا کر کے ہو جائے. اچھا، کوئی ایسی نجاست بھی ہے جو طواف کے درمیان معاف ہو؟ جس طرح کہ نماز کے درمیان کچھ نجاست معاف ہوتی ہے، مثلا اپنا زخم ہے، پھوڑا ہے یا کوئی زخم لگا ہوا ہے، اگر یہ انگلی کے پورے جتنا، یا بعض انگوٹھے کا پورا کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں ناخن جتنا، اگر لگا ہوا خون ہے، اپنا خون ہے، تو وہ معاف ہوتا ہے نماز میں. اور اس قسم کا بھی کوئی خون ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نماز میں معاف ہے وہ ادھر بھی معاف ہے، وہی جو میں ابھی عرض کی ہے. جی، سیدھا صاحب ایک چیز ہے. خمینی فرماتے ہیں کہ جو نماز میں معاف ہے وہ طواف میں معاف نہیں ہے. اگر ایک سوئی کے سرے جتنا بھی اگر آپ کو خون لگا ہوا ہے تو اس میں آپ کو دوبارہ طواف کرنا پڑے گا، طواف باطل ہو جائے گا. جی سر، ہاں. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر ہاں کوئی ہاتھ میں رومال اٹھایا ہوا ہے، ہاں جو انگوٹھی نجس ہو گئی ہے، جس میں پاک ہونا شرط نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اینک نجس ہو گئی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ لباس جو آپ 2 کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، اگر وہ نجس ہو گئے تو پھر آپ کا طواف ٹھیک
نہیں رہے گا. سستانی فرماتے ہیں کہ کوئی نجس چیز آپ کے ساتھ میں ہے تو وہ تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کے کپڑے وغیرہ کے اوپر نجاست نہیں ہونی چاہیے. سستانی بھی ہاں بالکل. اچھا جی, کوشش کریں کہ نجس ہو ہی نہ, بس اس کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں مسئلے سے. اچھا جی, اگر طواف کے دوران شک پڑ جائے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں تو اپنے شک کی پرواہ نہ کریں, وضو ٹھیک ہے. جب تک یقین حاصل نہ ہو جائے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے اس وقت تک آپ کا وضو ٹھیک ہے. بعض بندوں کو خواہ شک پڑ جاتا ہے وضو آپ کا ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا. اگر صحیح پہلے کیا ہے تو پھر طواف بھی ٹھیک ہے, وضو بھی ٹھیک ہے, جب تک آپ کو یقین حاصل نہ ہو. اس لیے شک کی پرواہ آپ نے نہیں کرنی ہے, چاہے آپ کثیر شک نہیں بھی ہیں تب بھی. جی اچھا, اگر کوئی بندہ شک کرے کہ میں وضو کر کے آیا تھا یا نہیں کر کے آیا تھا, اگر سستانی فرماتے ہیں کہ پھر واپس جائے اور طہارت کرے اور واپس آ کے طواف کرے. اور اگر 4 چکروں سے پہلے یاد آ جائے تو پھر اس کو دوبارہ پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر 4 چکروں کے بعد ہو تو وضو کر کے آئے, وہ بھی پورا کرے, 2 رکعت نماز پڑھے, ایک اور بھی پڑھے, پھر 2 رکعت نماز پڑھے اگر آپ کو شک ہو رہا ہے تو. اس طرح کا. چلیں جی, میں اس کو تھوڑا سا کلوز کرتا ہوں. بہت سارے ٹاپک ہیں, میں چھوڑ رہا ہوں کہ اگر حدث آ جائے اور پھر وہی مسئلہ ہے کہ اگر چوتھے چکر سے پہلے آ جائے گا, سستانی فرماتے ہیں, تو پھر احتیاط کرے, اس کو طواف کو بھی پورا کرے, ایک اور بھی کرے. لیکن اگر رابر فرماتے ہیں کہ اگر 3:30 سے پہلے ہو جائے تو پھر طواف شروع سے کرے, اگر 3:30 یا 3:30 کے بعد آئے تو اسی کو پورا کرے, دوبارہ پڑھنے کی طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے بریک مسائل ہیں, میں ان کو چھوڑ رہا ہوں. اگر طواف کے بعد پتہ چلے کہ میرے کپڑے نجس تھے, میں نے جو طواف کیا ہے, تو بعد والیاں گالی پچھوں دیا مارا خود چاہتے ہوندیاں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جناب. لیکن یہ ہو کہ اگر پتہ نہ ہو, پہلے ایک دفعہ پتہ تھا کہ نجس ہے, پھر بھول گیا, پھر یاد ہے, تو یہ طواف باطل ہے. ایک دفعہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا پاک ہیں پلی نجس ہیں, بعد میں پتہ چلا کہ نجس تھے, یہ ٹھیک ہے. صلوات پڑھے جی. صحیح کے ٹائم کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, ایک بہن نے پوچھا تھا کہ ہم اپنے مینسز کو روکنے کی خاطر آپ دوائی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے مینسز اس وقت میں نہ آئیں جس وقت میں ہم نے طواف کرنا ہے, یہ سب کچھ کرنا ہے. تو بالکل آپ استفادہ کر سکتی ہیں بھائی, آپ اپنے مینسز کو آگے لے جا سکتی ہیں, روک سکتی ہیں. یہ حرام نہیں ہے, بلکہ بہتر ہے. اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے, اپنے ڈاکٹری چیزوں کو مد نظر رکھ کے, شریعت میں یہ بات معنی نہیں ہے, مضر نہیں ہے, نقصان دہ نہیں ہے. شریعت کہتی ہے جائز ہے, آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں. اچھا, جو مستحب طواف میں طہارت شرط ہے, یعنی وضو کرنا ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ امام خمینی فرماتے ہیں نہیں, شرط نہیں ہے, باقی سارے کہتے ہیں کہ شرط ہے, آپ کر سکتے ہیں. تھیلی والا حکم میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ جو تھیلی ہے حکم مسلوس ہے, جس کے قطرے نکلتے رہتے ہیں یا طہارت اس کی نہیں بند ہوتی, جس کا وہ ہے. پھر میں وہ بھی چھوڑ رہا ہوں سارا. اب نماز طواف کے بارے میں بات کرتے ہیں. طواف آپ نے کر لیا. اچھا جی, 8:15 پر تقریباً آگا صاحب تشریف لائیں گے. اچھا جی, اتوار صبح 8 بجے قربانی ہے. آغا صاحب دعا فرمائیں گے اور سوالات کا جواب بھی مرحمت فرمائیں گے. یہ اعلان ہے ایک جو یہ 8:30 تک تقریباً پہنچنے والے ہیں. میں اتنے تک کلوز کر لیتا ہوں. اچھا جی, نماز پڑھنی ہے جی 2 رکعت نماز طواف کی. یہ تیسرا عمل ہے ہمارا. پہلا احرام تھا, دوسرا طواف تھا, تیسرا 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے طواف کے زیارت کی. تو کہتے ہیں کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ فاصلہ ڈال سکتے ہیں. آپ نے طواف کر لیا, تھک گئے, چلو بعد میں نماز پڑھ لیں گے. تو کہتے ہیں نہیں, فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. جو ہی طواف ختم ہو فوراً جائے مقام ابراہیم کے پیچھے اور فوراً ہی 2 رکعت نماز آپ نے عمرہ مفردہ کی آپ نے پڑھنی ہے طواف کی. اس کے درمیان آپ فاصلہ نہیں ڈال سکتے. پھر دوسرا مسئلہ ہے کہ آپ نے کہاں پڑھنی ہے یہ نماز کی جگہ کون سی والی ہے. تو توجہ فرمائیں, وہ میں نے بتایا تھا کہ پنجرا ہوگا ایک مقام ابراہیم جسے کو بولتے ہیں, جس میں پتھر ہے, میں نے کل تفصیل سے بتایا تھا. آپ اس کے پیچھے کھڑ کے پڑھنی ہے آپ نے, یعنی وہ بھی سامنے ہو, کعبہ بھی سامنے ہو, دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے. بالکل سامنے نہ بھی ہوں, کم از کم اس ایسی ڈائریکشن میں کھڑے ہوں, چاہے کعبے کا کونا اور اس کا کونا آپ کے سامنے آ رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
آپ ہر جگہ پر طواف نہیں نماز پڑھ سکتے. واجب عمرے کے طواف کی واجب، جو مستحب طواف آپ نے کیے وہ کعبہ میں کسی جگہ پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. بس دو مسئلے ہو گئے، ایک طواف کے درمیان اور نماز کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، وقفہ نہیں ہونا چاہیے. فوراً طواف کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے. اور دوسرا مسئلہ جی، جو 10 منٹ نہیں، ٹائم میں مشخص نہیں کر رہا ہوں، یعنی آپ ادھر سے جب چھوڑ کے جتنا ٹائم آپ کو جانے میں لگ رہا ہے نا، 2 رکعت نماز جانے میں ٹائم لگ سکتا ہے. آپ نکلنے لگے ہیں تو آگے رش ہو گیا ہے یا تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگ گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جان بوجھ کر آپ سستی نہیں کرنی ہے. آپ لوگوں نے آپ نے ٹائم کے اوپر پہنچنا ہے اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. اچھا، نماز طواف مستحبی میں نے عرض کر دیا ہے، وہ جہاں پر بھی آپ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں جی. اور اگر سستانی تو فرماتے ہیں کہ مستحب طواف کی نماز نہ بھی پڑھے تو کچھ چلے گا. صرف طواف کر لیا، نماز آپ نے نہیں پڑھی تو طواف کا ثواب آپ کو مل جائے گا، نماز کا نہیں ملے گا. نماز جب تک نہیں پڑھیں گے، لیکن نہ پڑھیں تو طواف ٹھیک ہے جی. اچھا جی، پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جو رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے نزدیک نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. یہ مسئلہ پیش آئے گا آپ کو، کیونکہ جتنا نزدیک ہو سکتا ہے نا مقام ابراہیم کے، اتنا آپ نے نماز پڑھنی ہے. اچھا، طواف کا وہ جو گھیرا ہوتا ہے وہ کبھی کبھی اتنا زیادہ رش ہو جاتا ہے کہ وہ مقام ابراہیم سے بہت دور گھوم رہی ہوتی ہے دنیا. تو پھر جہاں ممکن ہے، ایسے نہیں آپ ضد کر کے کھڑے رہیں کہ بھئی ہٹیں گے تو ممکن ہے ہٹے نہ اور بڑھ جائے. وہ جہاں سے چکر گھوم رہا ہے نا، ایک وہ جو دائرہ ہے، آپ اس دائرے کے اینڈ میں آپ شروع کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں آسانی سے. نماز جہاں آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی جو جہاں اینڈ ہو رہا ہے ادھر ہی پڑھنی ہے ضد کر کے. آپ نے تھوڑا سا 2 قدم 2 صفحے چھوڑ کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں، جگہ جی جو بنی ہوئی ہوتی ہے. اقرب فالاقرب، جتنا نزدیک ہو سکتا ہے آپ نے اتنی نماز نزدیک پڑھنی. تو پھر وہ جگہ ہے جتنا بھی ممکن ہے، اگر دیوار آ جائے کہ دیوار سے دیکھیں وہ جو ڈائریکشن ہے نا، وہ صرف دیوار والی جگہ کو مد نظر نہ رکھیں نا، آپ سائڈوں والی جگہ پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر یعنی طواف کے دائیں بائیں بھی آپ پھر وہ مقام ابراہیم کے دائیں بائیں بھی پڑھی جا سکتی ہے. اس صورت میں ویسے آپ نے نہیں پڑھنی ہے، میں منع کر رہا ہوں، چاہے جائز بھی ہے، لیکن اس صورت میں آپ پھر دائیں بائیں آ جائیں، دائیں بائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، احتیاط ادھر ادھر بھی ہو سکتے ہیں. صلوات پڑھیں بار محمد آل بیت اللہ. جی، ایت اللہ سستانی نے لکھا ہے آپ والا مسئلہ جو ابھی آپ نے فرمایا ہے نا، کہ اگر بندہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا اور نزدیک بھی نہیں پڑھ سکتا تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کے جتنا نزدیک ہو سکتا ہے یا اس کے دائیں حصے میں چلا جائے یا بائیں حصے میں چلا جائے تو ادھر آپ جا کر نماز پڑھیں. لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ڈریشن ایسی رکھیں کہ پشت شمار ہوتا ہو کم از کم، یہ اگر ہو سکتا ہے تو. پھر آگے والا مسئلہ ایک اور آپ خدمت میں عرض کرتا چلوں. قرات نماز کی بات میں نے پہلے کیا ہے کہ نماز جس کی صحیح نہ ہو اس کا عمرہ مشکل ہے، خاص طور کے اوپر وہ اپنا بھی ہو تب بھی دوسرے کو نائب بنائے، اور اگر کسی اور کا ہے تو پھر تو کر ہی نہیں سکتا نیت. اپنی نماز بھی اگر صحیح نہیں ادا کر سکتا تو وہ اپنی نماز کے لیے بھی نائب بنائے. اپنا تلبیہ صحیح نہیں کہہ سکتا ہے تو اپنے تلبیہ کے لیے بھی نائب بنائے. نائب بنانے کا مطلب ہے کسی اور کے ذمے لگائے. اور افضل صاحب نے کول بیٹھے تھے پیسے ہی دینے پوین. ہاں جی، پھر فرماتے ہیں کہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. جس بندے کی قرات ٹھیک نہیں ہے اور عمرہ کرنے جا رہا ہے اور خاص طور کے اوپر اس نے نماز پڑھنی ہے، وہ نماز ہو جو جہاں والی ہو، نماز سے پہلے قرات کا سیکھنا واجب ہے. اور اگر بندے نے نہیں سیکھی گناہ کیا ہے، لیکن پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. یہ والی نماز کی بات ہے، وہ اس کی نہیں، ادھر والے کی. مثلا اگر کسی بندے کی قرات ٹھیک نہیں ہے تو وہ سیکھے، نہ قبل اس کے کہ وقت نماز شروع ہو اس تک سیکھ لے. اگر اس وقت تک یاد نہیں کر سکا ہے تو پھر اس کے لیے واجب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا.
اچھا جی پھر سب کی سنی جی پھر ایک ایک انہوں نے نائب بنا کے ساتھ یہیں سے کیا کہ تم نے اس نے بھی پڑھنی ہے تم نے بھی پڑھنی ہے. تو پھر یہاں پہ آپ اپنا نائب بنا لیں بھائی یہ ضروری ہے یہاں پہ. یہاں سے. اگر آپ کو اینڈ تک سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ابھی یہیں سے نائب بنا لیں. ایسا نہ ہو کہ وہاں پریشان ہو وہاں کوئی نہیں بات کی کیونکہ میں یہاں کھڑا ہوں. ابھی دھکا لگے گا میں آگے چلا جاؤں گا آپ ادھر چلے جائیں گے ہم آپ ایک دوسرے کو نظر نہیں آئیں گے. نائب آپ کے ساتھ رہے اور کوئی نہ کوئی نائب آپ کے پاس ہوگا. میں کہ جن کی نماز صحیح نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں. اچھا جو نائب نہیں ہوگا ساتھ اب وہ کھڑا ہے شام تک کھڑا ہے نہیں مل رہا آپ صحیح کرنے چلے گئے ہیں پھر کیا وہیں سے پھر باہر چلے گئے ہیں پھر کیا کریں. مہربانی کر کے اپنے نائب کو ساتھ رکھے. آپ نے فرمایا تھا کہ ہم یہاں سب کی سنیں گے. ہاں آپ 2 4 5 10 لوگوں کی روز یہاں سن لیں گے. نہیں میں نہیں سن سکتا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر آپ جو ہے نا مطلب یہ آپ کی کسی بھی طالب علم سے اپنے مولانا صاحب سے دیکھیں آپ وہیں جو اچھے ہیں ان کو سنا دیں. اگر آپ پھر اعتماد میں بتاتے ہیں ٹھیک نہیں بتاتے ہیں تو نائب اپنا یہاں سے کوئی نہ کوئی جو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں ان کے ساتھ قائم کریں. یہ ضروری بات ہے انہوں نے یہ لازمی کیونکہ آپ نے تو پڑھ لی نماز آپ نے پڑھنی لازمی ہے مگر میں اپنی بات کر میں نے پڑھنی ہے مگر میں اپنا نائب ساتھ رکھوں ان کو ڈھونڈوں وہ کہاں ہیں تو آپ میں کہاں گم ہو گئے پھر مگر یہ مسئلے آپ کے اپنے ذاتی ہیں بھائی. ہمارا کام ہے آپ کو فقط بتانا آگے عمل کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ کی قرات ٹھیک ہے یا نہیں ہے. بعض بندے کل تو بہت ایک میرے گروپ کے اوپر تقریباً اکثر مومنین نے قرات اپنی ریکارڈ کر کے بھیجی ہے کہ غلطیاں نکالیں تو میں نے نکالی ہیں. ابھی بھی ٹائم پڑا ہے آپ میرا نمبر لے لیں آپ اس میں اپنی آواز میں گھر بیٹھے اپنی آواز میں ریکارڈ کریں الحمد اور ایک اور صورت مجھے بھیجیں اور تو تلبیہ بھی ساتھ بھیجیں اور ساتھ ساتھ پوری نماز کا وہ جو ہے مثلا کسی کو سلام پڑھنا پورا نہیں آ رہا ہے کسی کو تشہد پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو یا تشہد اور سلام بھی تو کم از کم ساتھ میں بھیج دیں. رکوع کرنا اور سجدے کرنے والا ذکر تو آسان ہے 3 دفعہ سبحان اللہ بھی چل جاتا ہے لیکن سلام اور تشہد بھی ساتھ ساتھ ریکارڈ کر کے بھیجیں تاکہ پتہ چلے کہ خاص طور کے اوپر آخری سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیونکہ ایک سلام واجب ہوتا ہے نا باقی 2 مستحب ہیں. اور تشہد پورا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس طرح پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے محمد و آل محمد. بعض بندے ریکارڈ کر کے بھیج رہے تھے یہ نعرے والی صلوات نماز میں نہیں چلے گی محمد و آل محمد ہے. تو انشاءاللہ ابھی نماز کے بارے میں اتنا ہی عرض کیا ہے. کل انشاءاللہ میں آگے آگے صاحب تو صحیح انشاءاللہ کل شروع کریں گے صحیح کے کیا واجبات ہیں کیا شرائط ہیں کیا کیا ان میں ہونی چاہیے. صلوات پڑھیں آگے صاحب کی آمد کے لیے. آدھے پا چلے پھر ہم وہ کر لیتے ہیں کام. بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک
میں نے کل بھی قاری صاحب کو عرض کیا تھا کہ وہ آج تشریف لے آئیں، ابھی بھی آ رہے ہیں وہ، بلکہ اب آئے بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ ٹائم کم ہے میں معذرت چاہتا ہوں۔ خواتین کہہ رہی ہیں کہ سفید سوٹ ہونا ضروری ہے، نہیں سفید سوٹ ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ سفید ہونا چاہیے، چونکہ اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بار محمد آل بیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 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 بسم الله الرحمن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل علی محمد وعلی محمد. کسی بندے نے کچھ سوال وغیرہ پوچھنا ہے تو بسم اللہ کرو. اتنے تک آگا سب آ ویسے جی جی بالکل نہیں اتھا سستانی دے مکلے دیوے تو بات غسل کرو اگر راہبر دیوے تو بات کرنے ضرورت نہیں ہے ایک کو کافی ہو. وہ تو ایئرپورٹ تے بن کے کرائے تو واجب کوئی نہیں تو ایئرپورٹ تے کرائے جا کیڑی یار جے گھروں کرو اتنے ملتان ایئرپورٹ ہے جی غسل خانے ہیں جا کرنا ڈیمانڈ بھائی گال ہیں صحیح گھروں کر کے ونجائے بات کیڑا واجب ہے گھروں کر کے لگائے ونجا بس احرام گھروں پاتے ونجے تو بھائی اتھائی پوائے کوئی حرج نہیں. دو رکعت نماز ایئرپورٹ تے پڑھ کے نہیں تا نیت کر پائلٹ ایک گھنٹہ پہلے اعلان کرے نے اسے نیت آگو تک نیت دس دن میں جو گھر ہوتا ہے نیت کی مطلب جو منت منی میں جو میں جہاز وچ کرے تھا نیت فلانے ٹائم نیت کرے جہاز تو بہتر ہی تھیں کر کے ونجائے تو سا جڑا ہے نا اناڑی جو بندے وے تو سا نیت اتھائی کر کے ونجائے اتھا کوئی مسئلہ پیش آئے میں واٹس ایپ ہی کرائے بھی ہوں کراؤ نیت میں آن لائن کرا دے سا یا دسو ہوں اتھا دا کوئی مسئلہ کوئی نہیں رات کو میں اچھا جی کل والا مسئلہ تھوڑے تنا کلیئر کیتے سے حالے تک جواب تو نہیں آیا لیکن کافی سارے کتاباں دا مطالعہ کیتے سے جڑے اگر راہبر دے مقلدین ہیں وہ کسی صورت دے وچ بھی آدن جد چ آرام نہ بنو وہ قبل از جد نیت کر کے منت مان کے بنو یعنی جی میں اساں شارجہ ہے یا ملتان ہے یا اتھوں ہاں یعنی شارجہ چ بنا چھوڑے سو سارا کو نہیں اگر سستانی صاحب آدن او جد چ بن سکتے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں اتو بن سکتے جی ہاں انشاءاللہ جی آج ستویں اتوار والی ڈاواں اتوار والا نہ والے اتو ہاں ہاں پچھلے پاس بھائی ہفتے کو کل بھی جمعہ ہے کل یہاں پر درس ہوگا
परसों हफ्ता है, यहाँ पर दर्स होगा, इतवार वाला दर्स इसी टाइम के ऊपर 7 बजे। टाइम नहीं सही, हाँ सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे है इतवार वाले दिहाड़े। ये आप कुर्बानी करनी है ना। अच्छा सुबह 8 बजे है भाई, तो अपने अपने काम करें, ठीक है सुबह 8 बजे होगा, फिर आप ज़हन नशीन कर लें। क्योंकि कुर्बानी में सब लोग हिस्सा लें, सबके लिए मुश्तरका कुर्बानी होगी। मेरे काफिले वाले का मत काम नहीं, सब नाल हाँ हाँ नहीं सिर्फ तवाफ वो सही वही शय आती है, तवाफ वही शय। सलवात पढ़े बार मोहम्मद वाले बैठे। जी फरमाए। हाँ तवाफ निसाब बाद ही किया जा सकता, लेकिन वो इतना ज़्यादा देर न करो कि देखो उसको चाहे कर भी सकते हैं ना, देर से आप देर नहीं करनी है, चाहे जायज़ है देर करना, लेकिन आपने नहीं करनी है देर, फ़ौरन तवाफ़ निसा करके घर जाना है, बाद में मसाइल पेश हो सकते हैं। नहीं वह थक वह सुते पैरान ऐसा नहीं आते भाई, फ़ौरन भाई तवाफ़ निसा भी फ़ौरन करना है बस, चाहे जायज़ है नहीं नजायज़ है, आपने फ़ौरन करना है, उस 2 रकात नमाज भी करो। जी अच्छा जी, सही के बारे में मैं अर्ज़ करता चलूँ क्योंकि जब तक आगा सब आ जाते हैं, तो सही के 5 वाजिबात हैं। सही करने के सफ़ा और मरवा के दरमियान कितने वाजिबात हैं? 5 वाजिबात हैं। उनमें पहला नियत है, नियत करेंगे कि उम्रा मुफरदा के लिए सही करता हूँ कुर्बतन इल्लाह। फिर दूसरा वाजिब है कि 7 चक्कर लगाने होते हैं, और 7 चक्कर का माना ये नहीं है जिस तरह के काबे में है, काबे में तो पूरा एक चक्कर लगाने को कहते हैं ना चक्कर, इसमें सफ़ा और मरवा में ये नहीं है, ये सीधा जाना होता है। जब सीधा जाएंगे वहाँ पहुँच जाएंगे तो 1 चक्कर हो जाएगा, फिर वहाँ से जब वापस आएंगे 2 हो जाएंगे, फिर यानी सफ़ा से शुरू करना है, मरवा के ऊपर ख़त्म करना है, इस तरह 7 हो जाएंगे। समझ आ रही है? यानी जब सफ़ा से आप स्टार्ट करेंगे इस तरीके उधर से इधर आना होता है, तो इधर जब पहुँचेंगे मरवा के ऊपर 1 चक्कर, फिर घूम के जब जाएंगे दोबारा सफ़ा के ऊपर 2, फिर जब वापस आएंगे 3, फिर जाते हुए 4, फिर 5, 6 और 7 इधर ख़त्म करना है, उधर शुरू करके इधर आके ख़त्म होना है, इसको कहते हैं 7 चक्कर पूरे। फिर कहते हैं सफ़ा से शुरू करना है, मरवा से शुरू नहीं करना है। फिर चौथा है कि मरवा पर ख़त्म करना है न कि सफ़ा के ऊपर। ये 4 हो गए। फिर फरमाते हैं कि जब बंदा जा रहा होता है ना सफ़ा से मरवा की तरफ और मरवा सफ़ा की तरफ, तो सीना ये सामने वाली साइड उधर होनी चाहिए, ये बंदा इस तरह टेढ़ा होकर न चलता जाए या पुश्त के बाल पीछे पीछे न चलता जाए, सीधा जैसे जा रहा है वैसे जाना होता है, ये शर्त है, ये वाजिब है। हाँ पास रख ले, यानी अगर प्यास लगे तो कोई उसको पानी की ज़रूरत भी पेश ना है, सामने पीता भी जाए तो और वो सामने चलता भी जाए। पीते हुए रुक जाता है जी, जी अब क्या अल्लाहुम्मा सल्ली